खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु इबादत खाने में लोगों से कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शफकत की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं तो अज्जब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहोगे, ऐ तबीब तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कफरनहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएँ इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सैदून की सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा ना गया। और एलीशा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन इनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच में से गुजर कर चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर आज हम आम इतवारों में से चौथे इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं। और खुदा आज हमारी मदद और रहनुमाई करना चाहता है ताकि हम सब इस बात पर गौर कर सकें खुदा का बुलावा कैसा है, और इस बुलावे के बाद जब हम उसकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो हमें किस तरह से इस खिदमत को अदा करना है। और इस खिदमत के बाद कभी कभार जब हमें समझ नहीं आती है तो किस तरह एक बुलाने वाला ही जो है उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हो जाते हैं। और खुदावंद के हुज़ूर इन बातों पर आज गौर करने की कोशिश करते हैं। बुलावा कैसा है? आज की पहली तलावत यिर्मयाह नबी के बुलावे का जिक्र करती है, बुलाया जाना। ये बुलावा जो यिर्मयाह नबी का है खुदा के खिदमत का है, नबूवत का है। और खुदा के हजूर आज मुक़द्दस पौलुस रसूल नगमा मोहब्बत के ज़रिए से एक और बुलावे का जिक्र करना चाहता है। वो बुलावा है ख़ानदानी ज़िंदगी का, मियाँ और बीवी का प्यार और मोहब्बत का बुलावा, जिसके लिए हमारे माँ बाप ख़ानदान खुदावंद के हजूर बुलाए गए हैं। हर एक इस बुलावे को जानने और समझने की कोशिश करे। और आज यीशु मसीह के शहर के अपने ही लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो हम खुदावंद के हजूर इन बातों पर गौर करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, किस तरह से हम जीते हैं, किस तरह से हमारी ज़िंदगी बदलती है, किस तरह से हम अपने बुलावे को समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से हम इस ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी का तज़किरा करते हैं, जिसे खुदा ने चुना, जिसे खुदा ने बुलाया और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में इस बात का बड़ा ऐलान जो है वो किया है कि वो इसराइल को तसल्ली देने का वसीला बनेगा। यिर्मयाह नबी जो खुदा के हजूर उसका पैगाम सुन कर जाता है ताकि लोगों के सामने खुदा का कलाम सुनाए,
اور کلام کے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ کلام کے بدلے میں اسے بہت ساری بری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کلام اور نبوت کے بدلے اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، اور خدا کے حضور کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ارمیہ نبی کہتا ہے میں اب خدا کے کلام کی خدمت نہیں کروں گا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، لوگ میرے خلاف ہیں، لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے پکڑ کر اس کو ایک مٹی کے کنویں کے اندر بھی پھینک دیا تھا، کئی بار اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ تو کہتا میں خدا کے کلام کو نہیں سناؤں گا۔ لیکن خدا جو بلاتا ہے، خدا آج ارمیہ نبی کو کچھ کہنا چاہتا ہے، اور آپ سب کو بھی کہنا چاہتا ہے۔ ارمیہ نبی سے خدا بات کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے تجھے بطن مادر ہی سے چن لیا، ابھی تو بنایا نہیں گیا تھا، ابھی تیری شکل کی تخلیق ہو رہی تھی، خدا تجھے اس دنیا میں لانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ سو اس وقت سے خدا نے اس بات کا اعلان کیا اور بتایا کہ میں تیرے لیے کیا کرنے والا ہوں، میں نے بطن مادر ہی سے تجھے چن لیا، تجھے مخصوص کیا، تجھے اپنے لیے رکھا، اور اس کے بعد یہ بھی خدا کا وعدہ کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ وعدہ سب سے اہم تھا۔ تخلیق ہم بھی کیے جاتے ہیں، پیدا ہم بھی ہوتے ہیں، زندگی ہم بھی رکھتے ہیں، بڑے ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا کا یہ وعدہ کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، یہ وعدہ بہت دفعہ ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر جب ہم یہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں خدا کے ساتھ کی ضرورت نہیں، خدا کے بغیر بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اور ہم کس طرح سے پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کے بغیر کیسے زندگی ہوگی، تو پھر ہم علم کی تلاش میں بھاگتے ہیں۔ کہاں سے علم ملے گا؟ حکمت کہاں سے ملے گی؟ کون ہمیں اس قدر علم سے بھرپور کر دے گا کہ ہم ڈھونڈیں؟ اور آپ اپنی دعاؤں میں ارد گرد کے لوگوں میں دیکھنے کی کوشش کریں، سب کہتے ہیں میں زبانیں بولنا شروع کر دوں، میں نبوتیں کرنا شروع کر دوں، میں علم حاصل کرنا شروع کر دوں، حکمت ایسی جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور ساری انہی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ حکمت، یہ نبوت اور یہ زبان خدا کی برکت اور قدرت ہیں جو سب کے لیے ہیں، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار ہم دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں خدا کا میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے۔ ایک فادر اپنے چرچ میں آنے والے لوگوں میں سے ڈھونڈتا ہے کہ ایک شخص کافی مہینوں سے چرچ نہیں آ رہا، تو ایک دن اس کی تلاش کے لیے اس کے کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ جب اس کے کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور وہ فادر کو دیکھ کر ہی کہتا ہے ہاں یہ آیا ہوگا مجھے پوچھنے کے لیے کہ چرچ کیوں نہیں آتا ہے۔ تو جاتے ساری اس کو کہتا ہے فادر چرچ جانے کی کیا ضرورت، خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہی بات کئی بار ہم بھی کہتے ہیں، چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ چرچ جا کر۔ فادر اس کی فصلوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تیری فصلیں بہت اچھی ہیں، خوبصورت تیری سبزیاں لگ رہی ہیں، تیرے ٹماٹر کی فصل اور تیرے جو یہ گوبھی کی فصل ہے یہ بڑی اچھی ہے، بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے
فادر چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے. خدا کی کیا ضرورت ہے کہ جایا جائے اور جا کر وہیں پر عبادت کی جائے. فادر اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی فصلوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تیری فصلیں بہت اچھی ہیں. کہتا ہے ہاں میں خدا کا شکر کرتا ہوں، میری فصلیں بہت اچھی ہیں. کہتا ہے تیری گوبھی بھی بڑی خوبصورت ہے، تیرے ٹماٹر کی فصل بہت خوبصورت ہے. فادر اس میں محنت کرتا ہوں، اس میں محنت کرتا ہوں. میں نے جب ہل چلایا تھا بڑی محنت کے ساتھ ہل چلایا تھا اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی گوڈی کی ہے، وہ اس کو تیار کیا ہے، اس لیے فصل بہت اچھی ہے. تو فادر بڑی آسانی سے کہتا ہے کیوں اتنی محنت کرتا ہے، کیوں اتنا وقت ضائع کرتا ہے، کیوں پسینہ بہاتا ہے، کیوں اس کو کھودتا ہے اور گوڈی کرنے میں اتنا صرف کرتا ہے وقت. رہنے دے، خدا اس کو بھی دیکھتا ہے، یہ بھی خود بخود ہی ہو جائے گی. اگر گوبھی کو اور ٹماٹروں کو تیری ضرورت ہے تاکہ وہ اچھی فصل بنے تو اس کے لیے خدا کا گھر بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ آپ اچھے انسان بنیں. خدا کے حضور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس طرح سے ہماری زندگی ہے اور اس کی پرورش کرنے والا خدا ہی ہے. نبوتیں اگر کرنی ہیں تو وہ خدا کے متعلق ہیں، ایمان کے متعلق ہیں، ترقی کے لیے ہیں. زبانیں اگر سیکھنی ہیں وہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں. خدا کے حضور ان باتوں کو سیکھنا ہے، حکمت کو سیکھنا ہے تو اس کا بھی منبع خود خدا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. لوگ جدوجہد کرتے ہیں زبانیں سیکھنے کے لیے. زبان جو ہے، جو خدا کے حضور قدرت اور روح کی زبان ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کوئی سکھا نہیں سکتا ہے، دعا آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے. آپ کی کیا ضرورت ہے؟ سو اسی لیے خدا کے حضور ان باتوں کو آج کی دوسری تلاوت میں بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہے. تو خدا کے حضور جب ہم نبوتوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو خدا کے حضور اس بات کا اعلان کیا گیا، نبوتیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ موقوف ہو جائیں گی. زبانیں ہوں تو بند ہو جائیں گی، اور علم ہو تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. وہ علم اچھا ہے جو اوپر سے آتا ہے، وہ نبوتیں جو خدا سے ملتی ہیں، وہ زبانیں جو خدا کی دین ہیں، ان سے برکتیں ملتی ہیں. جو کچھ ہم اس دنیا میں سیکھتے ہیں سب ختم ہو جائے گا، سب دنیا میں ہی رہ جائے گا. خدا کے حضور ارمیا نبی خدا کی اس برکت کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے، اور جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے. کیونکہ لوگ خدا کی تعلیم اور اس کے علم کو سننا نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. حکمت کو بھی زمین پر جو ملتی ہے کئی بار اس حکمت کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا. جب اس نے کہا سوچنے کے لیے ہماری سوچ جو ہے یہ آزاد ہے، یہ کچھ بھی سوچ سکتی ہے، تو لوگوں نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا، مار دیا. تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ کوپرنیکس جو علم فلکیات کا ماہر تھا، اس نے کہا اس کائنات کا سینٹر جو مرکز ہے وہ زمین نہیں ہے. تو لوگوں نے اسے بھی پکڑ کر مار دیا. گلیلیو آیا، گلیلیو نے اعلان کیا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو لوگوں نے اسے بھی پکڑ کر مار دیا. کیونکہ جو بھی کوئی نئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگ پکڑتے ہیں اور مار دیتے ہیں. اور آج یسوع نے ایسی کون سی بات کر دی ہے کہ لوگ اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں ایک پہاڑ کی چوٹی تک کہ اس کو وہاں سے نیچے گرا دیں. کیا تھا اس کلام کے اندر جو پچھلے اتوار ہم نے سنا؟
اور یسوع مسیح نے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اس کلام کو مکمل کر دیا. اور آج جب خدا کے کلام کا اگلا حصہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ اسے پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی تک لے جاتے ہیں اور اسے مارنا چاہتے ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے پچھلے اتوار جو ہم نے کلام سنا تھا، اشعیاء نبی کا صحیفہ 61 باب اور لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کا وہ اقتباس جو ہمارے لیے یسوع مسیح کے اس دور میں جو وہ خدا کے گھر میں آ کر، عبادت خانے میں آ کر خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، اور اشعیاء نبی کا تمار اسے دیا گیا. روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں اور کچلے ہوئوں کو آزادی دوں. یہ کلام سننے میں انہیں بڑا اچھا لگا. اور پھر سب کی آنکھیں جب اس پر لگی ہوئی تھی کہ وہ کیا اس کلام کو بیان کرتا ہے، تو اس نے کہہ دیا تھا آج یہ کلام تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا. یسوع کے دور سے 700 سال پہلے کا کلام کیسے پورا ہوا، اور آج وہ اشعیاء نبی جو نبوت اور بات کر رہے آج ہمارے کانوں میں کیسے پہنچی. ایک طرف وہ گروپ جو خوشی کے ساتھ اس کلام کو سنتا ہے، دوسری طرف مخالفت کرنے والا گروپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اس کو تو ہم جانتے ہیں، یہ یوسف کا بیٹا، بڑئی کا بیٹا، یہ مریم کا بیٹا، یہ ہمارے ساتھ ادھر رہتے ہیں ناصرت میں، ان کو ہم جانتے ہیں. یوحنا آباد سے کوئی نوجوان کاہن بنے، سارے اس پر انگلیاں، اس کو تو ہم جانتے ہیں، ادھر ہی بھاگتا تھا، انہی گلیوں میں کھیلتا تھا، ان لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، ان کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتا تھا. ہم جانتے ہیں یہ کیا بتائے گا ہمیں. یہ یسوع ہمارے ساتھ، یہ کون سا ربی ہے، یہ کون سا استاد ہے، اس نے حکمت کہاں سے پالی ہے، اسے کہاں سے حکمت مل گئی ہے. ہم سارے حکمت ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے پاس یہ حکمت کہاں سے آ گئی. ہم سارے نبوتوں کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نبوتوں کے پورا ہونے کا ذکر کر رہا ہے. کیونکہ وہ نبوت حکمت اور علم کا منبع ہے، اسے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یسوع مسیح خود ان کے دلوں کو پڑھتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تم کہو گے اے طبیب اپنا علاج کرا جا کر. نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا ہے، لیکن کیا ایسا اور تھا جس نے ان کو غصے سے بھر دیا اور اپنے کلام اور اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے پرانے عہد نامے کے 2 واقعات کا یسوع نے ذکر کیا. ایک ملوک کی پہلی کتاب 17 باب سے، جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس میں سلاطین کی پہلی کتاب 17 باب، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک بیوہ عورت کا جس کے پاس الیاس نبی کو بھیجا گیا. یہ بیوہ عورت جو ہے وہ غیر یہودی ہے، یہودی نہیں ہے، اور اس بیوہ عورت کے پاس الیاس نبی جا کر کہتا ہے تو جو جنگل میں لکڑیاں چن رہی ہے، جا پہلے میرے لیے ایک روٹی بنا کر لا. اور وہ عورت کہتی ہے میری مٹی میں تھوڑا سا آٹا ہے وہاں پہ ہے، اور میرے پاس کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، اور میں اور میرا بیٹا صرف اسی آس میں بیٹھے ہیں کہ ہم یہ روٹی کھائیں اور اس کے بعد مر جائیں. ہم تو موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور تو ہمارے اس کھانے میں سے بھی اپنے لیے مانگ رہا ہے. لیکن وہ کہتی میں تیرے لیے بناؤں گی. اس کی فراخ دلی، اس کی دوسروں کے لیے سوچ. اور اس کے بعد یہ دور جو ہے وہ قحط کا دور ہے، اور 3 سال اور 6 مہینے وہاں پر قحط رہا. تو اس عورت کے گھر سے کبھی آٹے کی کمی نہیں اور تیل کی کمی نہیں. 3 سال اور 6 مہینے تک خدا اس کو اس برکت سے نوازتا رہا. یہ خدا کی قدرت ہے. جب آپ کسی کے لیے سوچتے ہیں
اور کسی کے لیے اپنے دل کو کھولتے ہیں تو خدا یہ چیزیں اور یہ برکتیں اور بڑھا دیتا ہے۔ دکھ تکلیف کہاں پر ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی کہ یہ عورت غیر یہودی تھی، اور یسوع نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس وقت بنی اسرائیل قوم میں بہت ساری بیوائیں تھیں، لیکن اس غیر قوم عورت سے تعلق رکھنے والی جو بیوہ ہے، اس بیوہ کے پاس الیاس نبی بھیجا گیا، باقی بیوہ عورتوں کے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کیونکہ یہودی سوچتے تھے خدا صرف یہودیوں کا ہے، یہودی سوچتے تھے نجات ہمارے لیے ہے، یہودی سوچتے تھے خدا کی برکتیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا اپنی برکتوں کے دروازے، اور یسوع نے یہی بتا دیا۔ دوسرا واقعہ ملوک کی دوسری کتاب 5واں باب، سلاطین کی دوسری کتاب اس کے 5ویں باب میں یہ واقعہ ہے نعمان کوڑی کا، جو سپہ سالار ہے، بادشاہ کا بڑا مقبول نظر ہے، اور اسے کوڑ کی بیماری لگتی ہے، اور الیاس نبی کا ہی شاگرد الیشا نبی، جو اس دور کا نبی ہے، اور سپہ سالار اپنے بادشاہ سے حکم نامہ لے کر، کیونکہ ایک چھوٹی بچی جو اس کے گھر میں خدمت کرتی تھی وہ یہودی عورت، وہ یہودی بچی تھی، اور پاک کلام میں 2 بڑے معجزے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ ایک وہ بچہ جو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر آیا تھا، اور پھر ایک یہ چھوٹی بچی جو غلام ہو کر نبوت اور حکمت کا کام کر رہی تھی، اور بتا رہی تھی کہ اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو خدا اس پر کرم کرتا اور اس کا کوڑ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ وہاں شفائیں ملتی ہیں، ایماندار برکت پاتے ہیں، ایمانداروں کی زندگیاں بدلتی ہیں، اور نعمان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور پھر وہ اپنے ملک سے جاتا ہے اور بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور بادشاہ اپنے کپڑے پھاڑ کر کہتا ہے میں کیا خدا ہوں؟ میں کہاں سے شفائیں بانٹوں؟ تو پھر الیشا نبی کو پتہ چلتا ہے، تو بادشاہ سے کہتا ہے تو کیوں اپنے کپڑے پھاڑتا ہے؟ اسے میرے پاس بھیج، میں اسے شفا دوں گا۔ اور پھر ملتا بھی نہیں ہے اس کو، اپنے ہی ایک ساتھی کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے جا 7 دفعہ دریائے اردن میں غوطہ لگا تو پاک صاف ہو جائے گا۔ اور وہ اور سپہ سالار ہوں میں گھمنڈی ہوں، میری سے لوگ ڈرتے ہیں، یہ نبی باہر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کے اپنے ہی خادم سمجھاتے ہیں کہ اگر خدا کا یہ بندہ تجھے کچھ مشکل کام کہہ دیتا، اگر کہہ دیتا جنگل میں جاؤ اور کالے رنگ کا شیر ڈھونڈ کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ، تو ڈھونڈتا، کوئی اور مشکل کام دے دیتا۔ لیکن اب اگر اس نے تجھے کہا ہے جا اردن میں 7 دفعہ غوطہ لگا، تو جب وہ اپنے گھمنڈ سے اور اپنے منہ کی بڑی بڑی کہی ہوئی باتوں سے باہر نکلتا ہے تو پھر غوطہ لگاتا ہے اور پھر تندرستی پاتا ہے۔ اور خدا کی قدرت ایسی تھی، یہ نعمان سریانی بھی غیر قوم کا شخص تھا۔ یہودیوں کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، یہودیوں کے اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کہ خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ 2 مثالیں غیر قوموں کی دے کر، جب ان کے کانوں میں یہ باتیں گئی تو انہیں سمجھ نہیں آئی، انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ یسوع کو پکڑ کر گرا دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ یہ سچ قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ سچ قبول کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور سچ قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں بس بپتسمہ ہو گیا، مسیح ہو گئے، اب چرچ جانے کی، خدا کے حضور جانے کی، اب کچھ اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس خدا کے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا ہمارا ہے، ہمیں برکت مل گئی ہے، اس نے موت پر فتح پا لی ہے، اس نے ہماری خاطر جان دے دی ہے، اس نے سب کچھ کر دیا ہے۔ اگر اس نے ہی سب کچھ کر دیا تو پھر آپ کیوں ہو؟ اور اسی لیے پھر کہتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے اس دن تم روگے جب گناہگار اور کسبیوں کو
خدا کی بادشاہی میں دیکھو گے تو پھر تم رو گے کہ اس وقت ہمیں بتایا جا رہا تھا بہتر ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، تو ہم اپنی زندگی نہیں بدل رہے تھے۔ سو بنیادی طور پر ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے۔ فرانسس بورگا جو بادشاہ چارلس پنجم کے دور میں رہتے تھے، ایک بہت بڑا بہادر جنرل تھا، سپہ سالار تھا، اور ہمیشہ اس نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں، اور جو ایمپرر چارلس تھا، بادشاہ جو تھا چارلس پنجم، اس کی بیوی کا نام ایزابیلا تھا۔ ایزابیلا کی خوبصورتی کا چرچا بڑی بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، اور فرانسس بورگا بھی بڑی اس کی خوبصورتی کو ایڈمائر کرتا تھا، کہتا تھا ویسی خوبصورت عورت کہیں زندگی میں اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب اس عورت کے مرنے کا، اس ملکہ کے مرنے کا علم ہوا فرانسس بورگا کو، تو ایک دور دراز ملک سے یہ سفر کرتے ہوئے آتا ہے، اپنے سپہ سالار ہونے کی وجہ سے بہت ساری فوج کے ساتھ آتا ہے، اور گرنادا کے مقام پر جہاں پر اس ایزابیل ملکہ کو، جو کہ پرتگال کی ملکہ تھی، اس کو دفنانے کی تیاری ہو رہی تھی، اور جب وہ آ کر اس کی شکل کو دیکھتا ہے، اس کے جسم کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے، تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کے اتنے چرچے تھے، اور اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہے، اس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی، اور اس کے چہرے پر اتنے داغ، اور یہ اتنی عجیب سی لگ رہی ہے۔ اس دن اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دنیاوی طور پر جو انسان اونچا بننے اور بڑا بننے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، نبوتیں پانے کے لیے، زبانیں حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے، اور دوسروں کا استحصال کرتا ہے، بےزتی کرتا ہے، اس کی حقیقت تو یہ ہے موت۔ اور اسی لیے بتایا گیا آج کی دوسری تلاوت میں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو بند ہو جائیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ ہے، یہ اس کی خوبصورتی باقی رہ گئی ہے۔ اور کہتے ہیں فرانسس بورگا واپس اپنے ملک میں گیا، جا کر اپنے جتنے اسے جنرل اور کرنل اور سپہ سالار اور بڑا اور اس کے جتنے بھی ٹائٹل تھے سارے واپس کیے بادشاہ کو، اپنے کپڑے تک واپس کیے بادشاہ کو، اور اس کے بعد کہا آج کے بعد میں کسی شخص کو ماروں گا نہیں، آج کے بعد میں کسی کا استحصال نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ چلا گیا اپنی تربیت کرنے کے لیے، پھر یہ کاہن بنا۔ کاہن بننے کے بعد اس نے بڑی خدمت کی، غریبوں کے لیے بہت سا کام کیا، اور اپنے مرنے کے بعد ایک ایسا نام پایا کہ اس کے نام کے ساتھ لکھا گیا مقدس فرانسس بورگا۔ اس نے زمین پر اپنی زندگی سے ایک مثال قائم کر دی، اور بتایا انسانوں کو دنیا کی چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں، زمین پر ہماری زندگی کیسی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو گرا کر، ایک دوسرے کو دبا کر، ایک دوسرے کو مٹا کر، ایک دوسرے کو ختم کر کے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حکمت، یہ نبوت، یہ سب کچھ سچ کرنے والوں کا انجام میں نے بتا دیا کیا کیا لوگوں نے کیا ہے۔ دنیا میں سچ بولنے والے کی آواز کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سقراط کی آواز کو بند کر دیا گیا، کوپرنیکس کی زندگی کو موقوف کر دیا گیا، گلیلیو کو مار دیا گیا، یسوع کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یسوع مسیح آپ میں کبھی نہیں مرے گا اگر آپ سچ بولو گے۔ یسوع مسیح آپ میں کبھی نہیں مرے گا اگر آپ اس بات کو سمجھ پاؤ گے کہ خدا محبت ہے، اور وہ ہر ایک کو محبت کرتا ہے جیسے بھی ہم ہیں، کوئی کالا ہے، گورا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، جیسے بھی ہم ہیں۔ ایمان اور امید ختم ہو جائیں گے، لیکن قائم کیا رہے گی؟ محبت قائم رہے گی، صرف محبت۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا،
سب کچھ زمین پر رہ جائے گا. کیا ہوگا جب آپ اس زمین سے جائیں گے تو لوگ آپ کے متعلق کیا کہیں گے؟ کبھی اس پر سوچنے کی کوشش کرنا. کیا ہم کرتے جا رہے ہیں؟ ایک دن بات ہو رہی تھی تو ایک چھوٹا سا فریز مجھے پڑھنے کو ملا جس میں لکھا تھا غصہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے غصے میں؟ تو اس کے متعلق بتایا گیا تھا جب لوگ سبزی پکا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جب سبزی پکا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر چیزیں ابل رہی ہوتی ہیں اور ابل کر اس کے کناروں سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا غصہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی اندر ابلتا رہتا ہے اور پھر اپنے ہی کناروں کو جلاتا رہتا ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی ہی چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے ہی اندر خرابیاں لاتے ہیں، اپنے ہی اندر بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، اپنے ہی اندر. سو بہتر یہی ہے یہ سب کچھ ترک کر کے محبت کرنا سیکھ لیں، محبت کرنا سیکھ لیں اور خدا کے حضور یہی زندگی کی برکت ہے. بڑا خوبصورت نغمہ محبت تحریر کیا مقدس پالوس نے. اگر مجھ میں محبت نہیں ہے، سب کچھ حاصل کر لوں تو پھر میں کیا ہوں؟ تھن تھناتا پیتل اور جن جناتی جان، کچھ نہیں ہے، خالی برتن ہوں میں. اور اگر آپ میں دوسروں کی عزت اور قدر اور محبت نہیں ہے تو پھر ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو آئیں آج یسوع مسیح کو پہاڑ پر لے جا کر نیچے گرانے کی کوشش نہ کریں، واپس لائیں اسے اپنی زندگی میں. اس کے ساتھ کو محسوس کریں. اپنے اندر سے گھمنڈ، یہ غصہ، یہ حسد، یہ نفرت جو اپنے اندر پالتے ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگیاں خداوند کے حضور بہتر بنے اور ہم خداوند کے نام کو جلال دیں. خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بہت برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے.